Assalamu alaikum students. Now we have to start second topic of mid syllabus, the birth of Muslim civilization, society and state in early Islam 570 to 632 CE. The birth of Muslim civilization, society and state in early Islam 570 to 632. इस दौरान जितनी भी इस्लाम की प्री इस्लामिक अरेबिया जो था उसकी सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है प्री इस्लामिक अरेबिया, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। अरेबिया बिफोर इस्लाम इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। अरेबिया की जो हिस्ट्री है वो इस्लाम से पहले की जो हिस्ट्री है वो सारी इस्लाम में लिखी गई है। It is customary to begin with a survey of the political, economic, social and religious condition of Arabia on the eve of the proclamation by Muhammad, peace be upon him, may God bless him and his Ahlul Bayt। कि इस्लाम से पहले जो यहाँ के रवाज थे और सर्वे के दौरान जो चीज़ें पता चली पॉलिटिकल लिहाज से, सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से, माशरती लिहाज से और जो इस्लामी रवायाती जो उनकी रवायात थी, क्योंकि इस्लाम से पहले के ये हालात हैं तो उससे पहले जो रवायात थी ऑफ अरेबिया, अरब के जो हालात थे ऑन द एव ऑफ द प्रोक्लेमेशन, आप सल्लम की ऐलान नबूवत से पहले के जो हालात थे उन सब का इसमें जिक्र है और उसको इस्लाम की अरेबिया की हिस्ट्री में लिखा गया है बाय मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान से पहले, मे गॉड ब्लेस हिम एंड हिज अहलुल बैत, और अहलुल बैत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल जितनी भी अरब की हिस्ट्री थी वो प्री इस्लामिक अरेबिया कहलाएगी। ऑफ हिज मिशन एज द मैसेंजर ऑफ गॉड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम रसानी का जो मिशन था उससे भी पहले की ये सारी हिस्ट्री है इस्लाम की, अरेबिया की। It is the second convention of his historians, the first being to give a geographical description of the religion। मोरखीन की जो ये सेकंड कन्वेंशन है, the first being to give a geographical description of the religion, और ये जो चूँकि ये जोग्राफी खित्ते के लिहाज से भी इसकी वजाहत करती है। I shall also abide by this convention and will review briefly, और इस कन्वेंशन की पाबंदी भी हमें करनी है, एंड विल रिव्यू ब्रीफली, और इसको हमें वजाहत के साथ इसको हमें देखना भी है। द जनरल कंडीशंस इन अरेबिया इन लेट 6th एंड अर्ली 7th सेंचुरी, जो कि अरब की छठी जो ईस्वी है उससे पहले, क्योंकि 570 से स्टार्ट हो रहा है तो छठी ईस्वी जो है उसके एंड पे, छठी सदी के एंड से एंड अर्ली 7th सेंचुरी एडी, और जो 7वीं सदी है उसके आगाज़ में ये सारे इस्लाम के आने से पहले सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस जो थी अरेबिया की उसकी वजाहत है। पॉलिटिकल कंडीशंस इन अरेबिया। The most remarkable feature of the political life of Arabia before Islam was the total absence of political organization in any form। जो कि political life थी अरेबिया की जो कि इस्लाम से पहले थी, उसके अंदर सबसे पहले जो हमें चीज़ पाई जाती है, जो हमें खसूसियत मिलती है उनकी, वो यही है कि उसमें सियासी जो तंजीम थी उसकी अदम मौजूदगी की वजाहत हमें होती है कि कोई भी सियासी निज़ाम उनके यहाँ राज ना था। विद द एक्सेप्शन ऑफ यमन इन द साउथ वेस्ट, नो पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला हैड एनी गवर्नमेंट एट एनी टाइम एंड द अरब्स नेवर एक्नॉलेज्ड any authority other than the authority of the chief of the tribes। With the expeditions of Yemen in the southwest, जो जनूब मगरब की जो यमन की राया है, no part of the Arabian Peninsula, जो कि जजीरा नुमा अरब है उसका कोई वो हिस्सा ना था। हैड एनी गवर्नमेंट टू एनी टाइम, और ना ही उनकी कोई ऐसी गवर्नमेंट थी जो जनूब मगरब है उनकी ना ही कोई गवर्नमेंट थी और ना ही वो जजीरा नुमा अरब का वो हिस्सा था। एंड द अरब्स नेवर एक्नॉलेज्ड, और ना ही अरब इस चीज़ को तस्लीम करते थे, एनी अथॉरिटी अदर देन द अथॉरिटी ऑफ द चीफ ऑफ द ट्राइब्स, के हमारे यानी
کوئی بھی ایسی حکومت کو وہ تسلیم نہ کرتے تھے جبکہ اس کے بدلے میں وہ دوسرے قبائل کے سرداروں کو اس کی اتھارٹی دیتے تھے. اس کا یعنی حکمرانی کی اتھارٹی جو ہے وہ دوسرے قبائل کے سرداروں کو دی جاتی تھی. The authority of the tribal chiefs, however, rested in most cases on their character and personality and was moral rather than political. The authority of tribal chiefs صرف اتھارٹی تھی، جو حکمرانی کا جو حق تھا وہ صرف اور صرف جو قبائل تھے ان کے سرداروں کے پاس تھا. however اور اسی طرح rested in most cases اور اسی طرح دوسرے جو کیسز تھے ان میں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا. on their character ان کے کردار میں بھی and personality اور ان کی شخصیت میں بھی and was moral rather than political اور اخلاقی کی بجائے وہاں سیاسی نظام جو ہے وہ دوسرے قبائل کے ہاتھوں میں تھا. کوئی بھی اخلاقی روایات اور اخلاقی جو رسم و رواج تھے وہ رائج نہ تھے. دی ماڈرن اسٹوڈنٹس آف ہسٹری، جو ماڈرن اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب ہسٹری کو فائنڈز اٹ انکریڈیبل، جب اس ناقابل یقین ہسٹری کو دریافت کرتے ہیں دیٹ دی عرب لیوڈز، جو کہ عرب جس طرح زندگی گزارتے تھے، جنریشن آفٹر جنریشن، جو نسل در نسل، سینچری آفٹر سینچریز، صدی در صدی یعنی صدی کے بعد دوسری صدی، ود آؤٹ اے گورنمنٹ آف اینی کائنڈ، کسی قسم کی کہیں پہ بھی کوئی حکومت نہ تھی. سنس دیر واز نو گورنمنٹ، وہاں پہ بھی کوئی بھی حکومت نہ تھی. دیر واز نو لا، کوئی بھی قانون نہ تھا. اینڈ نو آرڈر، اور کوئی بھی ترتیب نہ تھی کسی بھی، جو کہ ایک کسی بھی ریاست جو ہوتی ہے اس میں ہونی چاہیے. کوئی بھی قانون، کوئی بھی رسم و رواج نہ تھے، ان کی اخلاقی روایات نہ تھیں، جبکہ اس سیاسی روایات جو ہیں ان کو جو ان کے قبائل کی طرف سے تھی ان کو فروغ دیا جاتا تھا، اور دوسرے جو روایات تھیں ان کو فروغ نہ دیا جاتا تھا. دی اونلی لا آف دی لینڈ واز لالیسنس، اور جو صرف زمین پر ایک قانون راج تھا وہ لا قانونیت کا تھا. یعنی کوئی بھی قانون نہیں ہے، جو مرضی چاہے، جو قبیلہ جو ہے وہ جس کو اس بات کی اتھارٹی ہے وہی قبائل اپنی مرضی سے روایات بنائیں گے، اپنی مرضی سے ہی اپنے جو رواج ہیں ان کو فروغ دیں گے. ان دی ایونٹ اے کرائم واز کمیٹڈ، یہ ایک پرعزم جرم تھا جو کہ اس واقعے کی وضاحت کرتا ہے. دی انجرڈ پارٹی ٹوک لا ان اٹس اون ہینڈ، کہ کوئی بھی زخمی یعنی جو بھی کوئی پارٹی جو ہے وہ کمزور ہوتی تھی تو اس کا قانون میں کوئی حصہ نہ تھا. اینڈ ٹرائی ٹو ایڈمنسٹریٹ جسٹس ٹو دی اوفینڈر، اور مجرم کو انصاف دلانے کی کوشش کی جاتی تھی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مجرم سے انصاف دلایا جائے، لیکن یہاں کیا تھا کہ مجرم کو انصاف دلایا جاتا تھا، اور جو جرم کرتا تھا اس کو انصاف دلایا جاتا تھا، اور جو جرم نہیں کرتا تھا وہ بچ جاتا تھا. اور جو کمزور ہوتے تھے انہیں کو وہ لوگ ان لوگوں کو پریفرنس نہیں دیتے تھے، اور جو رچ لوگ ہوتے تھے یعنی جو قبائل کے سردار ہیں یا اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو بری کر دیا جاتا تھا. Since there was no such things as police, courts or judges, the only protection a man could find from his enemies was in his own tribe. اور وہاں پہ بھی کوئی بھی پولیس کا نظام نہ تھا، کوئی کورٹ نہ تھی، کوئی جج وغیرہ جو ہے جو کہ انصاف کی فراہمی کر سکیں، کوئی بھی چیز موجود نہ تھی. The only protection a man could find from his enemies was in his own tribe. اور کوئی جو دوسرے قبیلے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے اس کے ارکان جو ہیں اس کو بھی دشمنوں کو نقاب کر دیا جاتا تھا، اور حقارت اور پابندی کا جو مضحکہ خیز نظام تھا اس کو رائج کیا گیا، اور کسی قسم کی حفاظت دلانے میں ان کی حکومت جو ہے دی اونلی پروٹیکشن اے مین could find from his enemies، اور صرف تحفظ تھا تو دشمن سے ہی انہیں مل سکتا تھا. was in his own tribe، قبیلے یا مہم یعنی ان کے اپنے قبائل یا اپنے قبائل سے ہی دشمنوں کے خلاف ان کو تحفظ مل سکتا تھا، اور کسی قبیلے سے کسی بھی
خاندان سے کسی بھی حکومت سے انہیں کوئی تحفظ نہ تھا. The tribe had an obligation to protect its member even if they had committed crimes. دوسرے قبائل سے حفاظت کرنا اس کے ارکان کی even if they had committed crimes جو کہ جرائم کا ارتکاب کرنے والے ہوں. وہ ان لوگوں کا نظام تھا اس کے مطابق یہی تھا کہ ایک قبیلے کا جو افراد ہے اگر کوئی جرم کرتا تو دوسرا قبیلہ اپنے مجرم کو یعنی اپنا جو رکن ہے اپنا جو ممبر ہے اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا. ٹرائبلزم اور اسابیہ دی کلین اسپرٹ took precedence over ethics. قبائلیت اور اباسیہ یعنی قبیلہ کی روح یعنی ان میں صرف اخلاقیات کی بنا پر فوقیت نہیں دی جاتی تھی. took precedence over ethics انہیں صرف قبائلیت کی بنا پر فوقیت دی جاتی تھی. A tribe that failed to protect its member جب ایک قبیلہ جو ہے وہ اس کی اپنے قبیلے کی حفاظت میں ناکام ہو جاتا from their enemies اپنے دشمنوں سے exposed itself to ridicule بے نقاب کرتا دوسرے قبائل سے مضحکہ خیز تعلق رکھنے والے افراد کو بے نقاب کرتا. obloquy اینڈ contempt اور انہیں حقارت اور پابندی سے گزرنا پڑتا تھا. ethics of course اس کورس میں اخلاقیات did not enter کو داخل نہیں کیا گیا. the picture anywhere کسی بھی صورت میں کہیں پہ بھی اسلام سے قبل عرب کی جو ہسٹری ہے اس میں کہیں پہ بھی اخلاقیات کو ایڈ نہیں کیا گیا. since Arabia did not have a government اس وقت جو عرب تھا اس کی کوئی حکومت نہ تھی. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس کا کوئی بھی حکومت نہ تھی کوئی بھی قانون جو ہے وہ راج نہ تھا. and since the Arabs were anarchists by instinct اور جبلت کے ذریعے استعمار پسند یہ لوگ تھے یعنی عرب کے جو لوگ تھے وہ جبلت یعنی ان کے جبلت کو ہی فروغ دیا جاتا تھا قبائلیت کو فروغ دیا جاتا تھا. they were locked up in caseless warfare اور لامتناہی جنگ میں وہ ایک دوسرے کے پابند ہوتے تھے یعنی ان کے جنگیں جو ہیں وہ 40 سال تک جاری رہتی تھی. war was a permanent institution جنگ جو ہے وہ ایک مستقل ادارہ تھا ان کے نزدیک. آف دی عربین سوسائٹی عرب معاشرے کے نزدیک ایک جنگ جو ہے وہ مستقل ادارہ تھا. دی ڈیزرٹ could support only a limited number of people صحرا میں جو لوگ تھے وہ محدود لوگوں کی صرف مدد کرتے تھے اور کسی کی مدد نہیں کی جاتی تھی. اینڈ دی اسٹیٹ آف انٹر-ٹرائبل وار مینٹینڈ a rigid control over the growth of population اور ان کے درمیان جو قبائلی جنگ تھی ریاست کے درمیان اس میں سخت کنٹرول کو برقرار رکھا گیا اور آبادی میں اضافے پر بھی اس کو برقرار رکھا گیا. یعنی عرب کے جو حالات تھے اس میں کسی قسم کی اب اس سے ہمارا یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عرب میں کسی قسم کا کوئی رسم و رواج نہ تھے. کوئی ان کا پولیس کا رول کورٹ جج اور کسی قسم کا کسی بھی انسان کو تحفظ نہ تھا. یہاں تک کہ عورت کی ذات بھی محفوظ نہ تھی. اور جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ عرب جو عورت تھیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جو بچیاں ہوتی تھیں نوزائیدہ بچیاں ہوتی تھیں انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا فکر و فاقے کی ڈر سے. اور جو پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو زندہ درگور نہیں کرنا چاہتے تھے خاص طور پر بیٹیوں کو تو انہیں قبائل کے رسم و رواج کے مطابق اس معاشرے میں رہنے کے لیے اس کام پر مجبور ہونا پڑتا تھا. تو اس عرب کی ہسٹری میں بھی یہ چیز ہے کہ صرف ان کے قبائل کو فروغ دیا جاتا تھا اور ان کے جو دشمنیاں تھیں وہ سال ہر سال جاری رہتی تھیں. اینڈ دی اسٹیٹ آف انٹر ٹرائبل وار اور بین قبائلی جنگ جو ہے وہ ریاست میں مینٹینڈ برقرار رکھی جاتی تھی. ریچڈ کنٹرول اوور دی گروتھ آف پاپولیشن آبادی میں اضافے پر سخت کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جنگیں جاری رہتی تھیں.